اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. السلام
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरत रमज़ान के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। रमज़ान मुबारक की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हम ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए रोज़ाना एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा है जिसे अशरा मग़फ़िरत भी कहा जाता है, जहाँ पर हर ख़ास व आम की ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे गुनाहों से बख्श दे। ये बल्कि ये कहा जाता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है, गफ़ूर है, रहीम है। अगर रमज़ान मुबारक के अशरों के हवाले से बात की जाए तो पहला अशरा रहमत का कहलाता है, जहाँ इंसान अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला से रहमत का तलबगार होता है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का कहलाता है, जहाँ कि यानी कि हम बरज़ख के आलम में अल्लाह ताला से अपने लिए मग़फ़िरत चाहते हैं। और तीसरा अशरा जहन्नम से आग से निजात का है। जहन्नम की आग से निजात का मतलब ये है कि बरज़ख के बाद का जो सफ़र हम तय करेंगे उसमें हम अल्लाह ताला से उसकी निजात चाहते हैं, जहन्नम की आग से बख्शिश मांगते हैं। और अगर बात की जाती है अशरा मग़फ़िरत के हवाले से तो यहाँ पर तौबा हमें किस तरह से करनी चाहिए। और जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको और परहेज़गार बन जाओ। और एक और जगह पर अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं तौबा के हवाले से कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा कि जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। जिस दिन के अल्लाह ताला के नबी को और जो मुसलमान इनके साथ होंगे उनको रुस्वा ना किया जाएगा, उनका नूर उनके दाहिने और उनके सामने दौड़ता होगा और यूं दुआ करते होंगे कि ए हमारे रब, हमारे लिए इस नूर को आखिर तक रखिए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। अहादीस की अगर रोशनी में देखा जाए तो कुछ निशानियां भी मिलती हैं कि आखिर तौबा किस वक्त तक कबूल हो सकती है। अहादीस की रोशनी में कि जब तक कि सूरज का तलू का मुकाम तब्दील ना हो जाए, यानी कि जिस दिन सूरज मगरिब से तलू होगा उस दिन किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। एक और हदीस की रोशनी में ये भी पता चलता है कि इंसान तौबा हालत नज़ा के आलम से पहले वक्त तक मांग सकता है। और दूसरी जानिब पर अल्लाह ताला बारहा दफ़ा इस बात को कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे नबी, कह दो इन लोगों से कि ये मुझे पुकारें, मैं इनकी पुकार को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, इससे पहले तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे कारी मुदस्सिर रसूल साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज की इस ट्रांसमिशन में मुफ्ती बहराम शाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नात ख्वां हैं ग़ुलाम मोहम्मद साहब, जो कि दरबारी नात ख्वां हैं दाता दरबार साहब के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी मुफ्ती हाफिज़ शाहिद इकबाल नईमी साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और नात ख्वान हैं हमारे साथ कारी मुदस्सिर रसूल साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहराम साहब, अगर हम बात करते हैं तौबा और इस्तग़फ़ार के हवाले से, अशरा मग़फ़िरत जहाँ पर इस दुआ को मांगा जाता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है, इस हवाले से पहले हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। यकीनन ये ऐसा उन्वान है कि जिसकी हम में से हर एक को ज़रूरत है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं मैंने तो गुनाह किया ही नहीं, मुझे तौबा की किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका ये कहना ही गुनाह है। बंदा अगर ये सोचे कि मैंने तो गलती की ही नहीं, ये सोच ही गुनाह है और ऐसा सोचना ही गलत है। कुरान पाक के अंदर देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा करने का बाकायदा हुक्म दिया। अब तौबा और इस्तिग़फ़ार ये दो लफ्ज़ चलते हैं साथ साथ। सबसे पहले इनका माना समझ लें, फिर बात आगे लेके चलते हैं। इस्तिग़फ़ार का माना है गुनाहों की बख्शिश तलब करना। तो बख्शिश तलब करने के लिए इतराफ़ जुर्म शर्त है। एक बंदा जब तक जुर्म का इकरार ही ना करे तो वो किस बात की बख्शिश मांगेगा, वो किस बात की माफ़ी मांगेगा। तो सबसे पहला करीना, सबसे पहली चीज़ ये है कि बंदा इकरार करे अपने जुर्म का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदा बड़ा पसंद आता है जो उसकी बारगाह में अपने जुर्म का इतराफ़ करे और वो कहे या अल्लाह मैंने ये किया है, मुझसे हो गया है, तो नहीं बख्शेगा तो कहाँ जाऊँगा। तेरी रहमत और इकरार करना ज़रूरी है, नदामत ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद तौबा। तौबा का लफ्ज़ी माना है लौटना, रुजू करना, पलटना। बंदा पलटता है अपने गुनाह से, वो पलटता है रब की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त, उसके अस्मा में से एक नाम है अत-तव्वाब। अत-तव्वाब का मतलब है बार बार मुसलसल तौबा कबूल करने वाला। मुसलसल, बार बार मुसलसल तौबा। ये नहीं कि वो एक दफ़ा तौबा कबूल करके कहता है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, 2 दफ़ा करेगा, नहीं, बार बार तौबा। अगर दिन में 1000 दफ़ा गुनाह हुआ है, बंदा रब की बारगाह में जाए,
وہ پھر اسے قبول کرتا ہے اور بخشتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اچھا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے الغفار، بار بار بخشنے والا. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الستار، مسلسل پردے ڈالنے والا. ایک ہوتا ہے پردہ ڈالنا، ایک ہے مسلسل پردے. مثال کے طور پہ پانی کے گلاس پہ اگر ایک پردہ ڈل جائے گا تو اتنا تو پتہ لگے گا کہ نیچے گلاس ہے. ہاں، یہ نہیں پتہ لگے گا گلاس میں کیا ہے، گلاس کس چیز کا ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ لگے گا نیچے گلاس ہے. اور اگر اس پر مسلسل پردے ڈلتے رہیں اتنی لیئرز آ جائیں کہ پتہ ہی نہ لگے کہ نیچے کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ستار. کہ اللہ ایک پردہ نہیں ڈالتا، وہ اتنے پردے ڈالتا ہے کہ وہ پھر پتہ نہیں لگنے دیتا کہ گناہ گار کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور عرض کرتی ہے کہ اللہ سے پوچھئے کیا معاملہ ہے، قحط آ چکا، بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے گناہوں کی نوست پوری قوم پر ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ایک کی نوست کی وجہ سے کسی پر بھی رحمت نازل نہیں ہو رہی. آپ اعلان کریں کہ ابھی وہ بندہ اٹھے اور چپ کر کے چلا جائے، دیکھیے گا رحمت کس طرح آتی ہے، چھاتی ہے اور برستی ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب اگر ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں نا تو بہت سے لوگ وہاں سے اٹھ جاتے. برے بندے نو میں لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی. المختصر یہ کہ کسی کے فیس ایکسپریشن بھی نہیں بدلے، پتہ لگ جاتا بھی یہ مجرم ہے. بالکل. مختصراً یہ ہوا کہ کچھ ہی لمحوں میں بادل آئے اور جم کے برسے، اور برستے ہی سبزہ اگ گیا. قوم پھر حیران، انہیں تو چاہیے تھا شکر ادا کرتے کہ بارش برسی ہے، لیکن وہ کہنے لگے کیوں برسی ہے. حضرت موسیٰ کے پاس ہے. حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرمانے لگا ہے موسیٰ وہ جس بندے کی وجہ سے روکی ہوئی تھی نا، اسی بندے کی وجہ سے نازل کی ہے. یا اللہ کیا معاملہ ہوا، ایسا کیا ماجرا ہوا؟ رحمت نازل نہیں ہو رہی تھی. یا اللہ اس نے کیا اس میں اعظم پڑھا؟ اللہ نے فرمایا اس نے کوئی لمبی تسبیح نہیں پڑھی. تسبیح پڑھتا تو ساتھ والے کو پتہ لگ جاتا. سجدہ نہیں کیا، کرتا تو پتہ لگ جاتا. اس نے اعتراف جرم کیا، اور دل ہی دل میں، اللہ سینے میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے. اللہ فرماتا اس نے موسیٰ مجھے صرف اتنا کہا کہ اللہ آج سب کو بتا دے گا کہ میں مجرم ہوں، آج سب کے سامنے مجھے رسوا کرے گا. یا اللہ آج رسوائی سے بچا لے، دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے یا اللہ اب تو وہ بندہ مجرم نہیں، اب تو وہ نیک ہے. یہ میں بتا رہا ہوں ستار کا معنی، پردے مسلسل ڈالنے کا معنی. یا اللہ اس کا نام کیا ہے، میں جاؤں اس کی زیارت کروں، اس سے مل کے آؤں، نیک آدمی سے ملنا چاہیے. اللہ فرمانے لگا ہے موسیٰ اگر میں نے اس کا نام بتا دیا پھر پردہ داری تو نہ رہی نا. واہ، زبردست زبردست. اگر بات کی جا رہی ہے توبہ اور استغفار کے حوالے سے، مفتی صاحب ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اندر جا بجا ہم لوگوں کو دوسری قوموں کے حوالے بھی دیے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کن قوموں پر کن باتوں کی وجہ سے عذاب بھی نازل کیے. پھر ہمیں اللہ کی ہی کتاب کے اندر سورہ توبہ بھی نظر آتی ہے. ایک پوری سورہ کو نازل کیا جاتا ہے اور بارہا دفعہ اس بات کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ اور استغفار کرو. توبہ اور استغفار کا جو مفہوم ہے جس کے اوپر ابھی بہرام صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک تو ستار ہے، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر اس کے بعد اب توبہ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ توبہ اور استغفار کے مفہوم کو قرآن پاک سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ میڈم، آپ لوگوں نے مجھے آج بلایا، مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، ٹائم دیا، اور یہ موضوع بڑا اہم ہے. اللہ پاک نے توبہ اور استغفار کے حوالے سے ایک کرائٹیریا بیان کیا ہے. انسان نے اصل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اب جو گناہ ہیں ان کا تعلق دو لوگوں کے ساتھ ہے. یا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہے ان افعال کا، یا پھر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے.
وہ گناہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے جی ان کی تلافی تو تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ ان سے معافی نہیں مانگ لیتے. کسی کا اگر آپ نے مال چھیننا ہے اس کا مال آپ کو واپس کرنا پڑے گا. بالکل. کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے وہ آپ کو قبضہ واپس کرنا پڑے گا. اعلیٰ حاضر قیاس جس کے ساتھ آپ نے جو بھی زیادتی کی ہے اس سے آپ کو معذرت کرنی پڑے گی. جب تک آپ اس سے معذرت نہیں کریں گے آپ کا وہ والا گناہ معاف نہیں ہوگا. مطلب دو کیٹیگریز آ گئی کہ جہاں پر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کیا یہ حقوق اللہ میں شامل ہوتا ہے یا حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے تو جب تک کہ اس کی معافی وہ دوسرا بندہ نہیں دے دیتا تب تک آپ کو معافی نہیں مل سکتی. ایسے. اور اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو آپ کو اللہ پاک سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ان فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی آپ کو کرنی پڑے گی. ان کی آپ کو اپنی عمر میں ان کی قضا کرنی پڑے گی. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو توبہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک بندہ کسی جنگل میں گیا اور وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی سواری جو تھی وہ گم ہو گئی. اس کا جو توشہ خانہ تھا جو اس کا کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی اس سواری کے ساتھ چلا گیا. وہ بڑا پریشان وہاں پہ بیٹھا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا. بہت پریشان بیٹھا ہے. آخر اپنی سواری کو وہ تلاش کرتا ہے. تلاش کرتے کرتے وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے. جب وہ نہیں ملتی وہ بیٹھ جاتا ہے مایوس ہو کر پریشان ہو کر. تو فوراً اس کی سواری آ جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کی سواری اس کے پاس آتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے. خوشی کی اتنی شدت ہوتی ہے تو وہ اللہ کو کہہ دیتا کہ میرے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی کی شدت میں خوشی کی شدت میں تو اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو مجھے اسی طرح خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے توبہ معافی مانگ لی. زبردست. پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے گناہ کے بعد معافی مانگ لی وہ ایسے ہے کہ اس نے وہ گناہ کیے ہی نہیں. اس نے وہ گناہ کیے نہیں. بے شک بے شک. ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بندو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر تم گناہ نہ کرو تو میں تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم بناؤں جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے. نیک عمل تے مان جو نیکو کارانو سرکار دا بوا کافی اور گنہارانو. واہ واہ واہ. مانا کہ عبادت والوں کو جنت میں جگہ مل جائے گی پر اتنا بتا دے ایسا کہ یہ رحمت کس کام آئے گی. بہت خوب بہت. رحمت کا برم رکھنے کے لیے گناہگار کا ہونا لازم ہے. تو معزز سامعین آج جو توبہ کا استغفار کا توبہ کی اہمیت کے حوالے سے یہ جو موضوع زیر بحث ہے یہ بہت طویل موضوع ہے. بالکل. میں آپ کے پاس اسی پوائنٹ پہ واپس آؤں گی جسے بات کی جا رہی ہے توبہ اور استغفار کے حوالے سے. تو اس رب کو یہ ادا بھی بہت پسند آتی ہے کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں پھر اس پہ نادم ہوتے ہیں شرمندہ ہو کر پھر اس کی طرف پلٹتے ہیں اور وہ اسی بات پہ آپ کو پتہ نہیں جانے کتنی نیکیاں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اور اگر گناہ کی بات کی جا رہی ہے استغفار کی بات کی جا رہی ہے تو پھر کچھ وسیلے بھی ہمارے پاس ہیں جیسے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے اہل بیت پھر صحابہ اکرام بھی ہمارے پاس وہ وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں. میاں غلام محمد صاحب میں چاہوں گی کہ اس وقت اگر بات کی جا رہی ہے تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا 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 کا وہ
کعبہ ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن بہت خوب، بہت خوب۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جن کی بدعت خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اور میرے فرشتے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود و سلام بھیجتے ہیں، تو پھر وہ کیا شخصیت ہیں۔ اور پھر جن کی بات کی جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ جیسی بیٹی دی، حسنین جیسے نواسے دیے اور علی المرتضیٰ جیسے داماد دیے، تو کیا ہی بات ہے اس گھرانے کی۔ اور روایات میں یہ بھی نظر آتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے ہی آسمان والوں کو زمین پر وہ تمام جگہ چمکتی نظر آتی ہیں کہ جہاں پر ذکر آل محمد اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ توبہ استغفار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے مفتی بہرام صاحب، سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، کہ جو توبہ کا مفہوم ابھی ہم نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ درجے ابھی دیکھنا ضروری ہیں کہ آخر کون سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش ممکن ہے اور کون سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے بھی موجود ہیں تو ہماری کون سی ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے یا کون سا، کیونکہ اپنا محاسبہ ہم خود اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو وہ کیا عمل ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اس بات کو جان سکیں کہ اس کی مجھے معافی چاہنی ہے اور اس کی معافی مجھے اللہ سے نہیں بلکہ پہلے کسی بندے سے لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح توبہ کی شرائط کے حوالے سے اعتراف جرم ذکر ہوا تھا، وہاں دو چیزیں اور ہیں، وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں۔ نمبر ایک ہے علم، پھر اس کے بعد ہے اعتراف جرم جس کو ندامت کہتے ہیں، تیسری شرط ہے ارادہ۔ یہ تین چیزیں نہ ہوں تو توبہ نہیں ہو سکتی، علم، ندامت اور ارادہ۔ علم کا مطلب ہے انسان کو پتہ ہو کہ میں کیا ہوں، اور اسے پتہ ہو میرا مالک کیا شان والا ہے، اور اسے علم ہو کہ میں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، کیا اسے میں اس کی نظروں سے چھپا سکتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، قرآن میں اللہ نے وہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے بیٹے کو کہا، بیٹا اگر اتنا سا بھی برائی کرو گے نا، اتنی سی بھی برائی رائی کے دانے کے برابر، اسے پھر پہاڑوں میں چھپا دو یا زمین کی تہوں میں چھپا دو، اللہ ایک نہ ایک دن وہ تمہارے سامنے لے کر آئے گا۔ تو علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہم کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے ڈرتے ہوئے تو باز رہتے ہیں، لیکن اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، فرشتے کاندھوں پر ہیں، اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ نے بہت بڑی بات کی۔ اگر ہمارے دماغ میں یہ چیز آ جائے نا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو کیمرے کی آنکھ سے جتنا شاید ہم ڈرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ ڈر ہمارے دل میں اللہ کا آ جائے۔ پھر دوسری چیز ہے ندامت، پھر انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ کرنا برا ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہ کرنا برا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اپنے کرنے یا نہ کرنے پر ندامت ہو۔ نمبر تیسری شرط ہے ارادہ۔ ارادے کا مطلب یہ ہے وہ عزم مصمم کرے کہ آئندہ میں احتیاط کروں گا ایسا
نہیں کروں گا، اور اگر دوبارہ اس میں مبتلا ہو گیا تو وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف آئے گا۔ اچھا بھائی، یہ بات کہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ ہوتی ہے؟ ہر گناہ جو ہے، اگر انسان سچے دل سے اللہ کے حضور اس کی معافی مانگے گا، اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ لیکن چونکہ یہ سوال کافی وسیع ہوگا، قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے۔ بالکل، اس کا معنی یہ ہے، پہلی کیٹیگری آگی کہ آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کو شرک اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اگر شرک پر ہی مر گئے تو اگر دنیا میں شرک سے معافی مانگ لی تو معافی ملے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شرک کرتا ہے اور وہ معافی مانگنا چاہے تو نہیں مل سکتی، نہ معافی ملے گی۔ اس کا معنی یہ ہے اگر وہ شرک کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی انسان برائی کرے، حقوق اللہ سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، اگر اس کے اندر ندامت اعتراف جرم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جزاء وفاقا، کہ انسان چاہے گا تو توفیق ملے گی، جب تک وہ چاہے گا نہیں نا تب تک اسے توفیق نہیں ملے گی۔ اب وہ لوگ جو زندہ ہیں، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ کسی کے لیے تکلیف پیدا کرنا بھی یہ زیادتی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ بالکل، کسی کے لیے بعض لوگ کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی کا دل توڑنا، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کسی کے خلاف سازش کرنا، مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا۔ اب جو تو زندہ ہیں ان سے تو بندہ معافی مانگ لے گا، تو جو ہے ہی نہیں زندہ ان سے کس طرح معافی مانگے؟ اب اس کو اگر اعتراف جرم ہوتا ہے تو اللہ کے حضور معافی مانگے، اور ان کی قبروں پہ جائے، وہاں ان سے معافی مانگے، اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ اصل المختصر یہ کہ جب تک انسان کے اندر وہ ندامت نہیں ہوگی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیں گناہ ہوتا کیا ہے؟ آج ایک بندہ جو جرم کرتا ہے اس نے تو اپنے جرم کو جرم سمجھا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا اور میں نے تو یہ ٹھیک کیا، ہر بندہ کر رہا ہے، ہر بندے کے پاس یہ بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیں گناہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَالْإِسْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے، جو تیرے اندر تجھے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ اور انسان کوئی بھی گناہ کتنا بھی کر لے، اگر وہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا نا تو وہ مسلسل اپنے گناہ کرتا رہے گا تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرے گا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں گناہ راس نہیں آتا اور یہ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کا بڑا ان پر کرم ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ دل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں سمن، بکمن اور امجن کی مثال بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرد دواب سے بھی کمپیئر کیا جاتا ہے کہ بدترین قسم کے جانور جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، اگر ایسا آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوگا تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، لیکن اس کے لیے نادم ہونا ضروری ہے۔ بات وہی شرط ہے، اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے نا قصے سنایا کرو، اس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ ایک شخص 99 لوگوں کا قاتل اور دل میں توبہ کا خیال ہے، بے شک، اور وہ آ گیا ایک بندے کے پاس، اس نے کہا جی میں نے توبہ کرنی ہے، راہب کے پاس آیا، اس نے کہا نہیں ہو سکتی توبہ، اتنے گناہ۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کی چھت کو ٹچ ہو جائیں، تو مکھی کے سر جتنا آنسو اس کی آنکھ سے اگر بہہ پڑے گا تو اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ اب اس نے منع کر دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اسے نہ برداشت ہوا، اس نے اپنے قتل کی سینچری پوری کر لی، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ندامت جو ہے نا، ندامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی ایسے کام کرتا ہے، اتنے کام کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم میں صرف موت رہ جاتی ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے، اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کر کے جنت چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ المختصر یہ کہ کسی اور کے پاس گیا، اس نے بات سنی، اس نے کہا اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، تو معافی مانگو تو صحیح، دیر کیوں کر رہے ہو؟ اگر کوئی کہے نا میں نے توبہ کرنی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اگر کوئی کہے نا میں نے توبہ کرنی ہے تو اسے ٹائم نہیں دینا چاہیے، اسے کہ ابھی کے ابھی کرو، مسجد میں جا کے سجدہ بعد میں کرنا، ابھی یہیں سے توبہ کرو اور روتے ہوئے جاؤ، لیکن یہاں سے چلے جاؤ نیک لوگوں کے پڑوس میں جا کر اللہ سے معافی مانگو۔ اچھا ہوا یہ، وہ وہاں سے نکلتا ہی زندگی نے وفا نہ کیا اور فرشتے لے کے چلے گئے۔ اب 2 فرشتے آ گئے، جنت میں لے جانے والے بھی آ گئے اور جہنم والے بھی آ گئے۔ آئے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اللہ ڈائریکٹ جنت بھیج دے تو کوئی پوچھ سکتا ہے اسے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے تیسرے فرشتے بھیجے جو ثالثی بن کر ہے، وہ کہتے ہیں زمین کی پیمائش کرو، جہاں ہے وہی حکم لگاؤ۔ اب ہے تو وہ گناہ گاروں کی بستی میں،
اور نیکوکار تو ہیں بہت دور. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو پلٹ جا. اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی بندہ توبہ کا ارادہ کرے کو میری طرف آئے صحیح تو میں اتنا کرم کرتا ہوں, اتنا کرم فرماتا ہوں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث موجود ہے, اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها او کما قال. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی کوئی برائی سرزد ہو نا اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کرنی چاہیے تاکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹائے. اور جب انسان یہ سوچے گا نا کہ میں نے کوئی نیکی کرنی ہے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوتا رہے گا, احساس ندامت ہوتا رہے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, جسے اپنے اوپر احساس ندامت نہیں ہوتا, کہا جاتا ہے نا جس طرح جس سے رویا نہیں جا رہا تو وہ رونے والی شکل تو بنا سکتا ہے. وہ اللہ سے مانگے, رونا مانگے, دل کی نرمی مانگے. اگر پھر بھی وہ کہے دل نرم نہیں ہوتا تو وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دل نرم ہو جائے. اور بلکہ بہرام صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب معراج کی رات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو اپنی امت کے لیے وہاں پہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں, مغفرت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بارہا دفعہ انہوں نے اپنی امت کے لیے بخشش مانگی ہے. اور خود آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شب ادا کیا کرتے تھے تو زاروں قطار رو کر اپنی امت کے لیے مغفرت مانگا کرتے تھے, ان کے لیے رحم مانگا کرتے تھے. مفتی صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں توبہ کے حوالے سے, جیسے توبہ کے درجے دیکھے جا رہے ہیں کہ توبہ کے درجے یہ ہوتے ہیں, اور جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کا نادم ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ بتائیے گا کہ جیسے گناہوں کی اقسام ہے کہ اگر آپ شرک کرتے ہیں اور حالت شرک میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے معافی نہیں ہوگی, لیکن جو حقوق العباد ہیں تھوڑا اگر ان پہ ڈیٹیل سے بات کی جائے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اگر ہم اس کو سچویشن سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو یہاں پر بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر انسان ایک دوسرے کے حق بھی کھا جاتے ہیں. تو اس طرح کے جب گناہ مرتکب ہو جاتے ہیں کسی سے کہ اگر آپ نے کسی یتیم کا حق کھا لیا اور آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ نے معافی نہیں مانگی ہے تو پھر آپ کے ایسے کون سے اعمال ہیں یا آپ کے گھر والوں کو ایسے کون سے عمل کرنے چاہیے کہ جو آپ کے لیے بخشش کا سامان پیدا کر سکیں؟ اس میں میں آپ کو ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک نسو نامی شخص ہوا ہے, وہ شخص کی جسامت جو ہے نا وہ خواتین جیسی تھی, تھا وہ مرض. وہ کسی ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتا تھا, مساج کرتا تھا. آخر اس کو اتنا شرمندگی ہوئی کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. چنانچہ اس نے توبہ کی, لیکن پھر وہ باز نہ آیا. آخر ایک دن وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی نے اس کو مساج کے لیے بلایا, وہ چلا گیا. اب وہاں پہ گیا تو مساج کے بعد وہاں پہ شہزادی کا نہ کوئی ہار گم ہو گیا. اب سب کی تلاشی لی گئی. جب تلاشی لی گئی تو نسو جو تھا وہ چھپ گیا کہیں. اب نسو دل سے توبہ کر رہا ہے کہ مولا آج تو بچا لا مجھے, آج مجھے بچا لا ہے, آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا, آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. چنانچہ جب نسو کی باری ہے تلاشی لینے کے لیے تو اس نے اعلان کیا کہ نسو کی باری جب تلاشی لینے کی آئی تو اعلان ہوا کہ جی ہار مل گیا, اس کی تلاشی رہنے دو. وہ اپنی توبہ کی یہ برکت دیکھ چکا تھا. چنانچہ وہ محل سے نکلا, اپنے گھر گیا, کام پہ جانا چھوڑ دیا. لوگوں نے اس کو بہت کہا کام کے لیے, اس نے کہا جی میں نے یہ کام نہیں کرنا. شہر کے لوگ سب اس کو جانتے تھے. وہ شہر سے باہر چلا گیا ایک جنگل میں. وہاں جا کے اس نے پڑاؤ کیا, اللہ کی بات کرتا رہا, گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگتا رہا. جب معافی مانگتا رہا تو وہاں پہ چلتے چلتے ایک دن ایک بھینس آ گئی. اب اس نے جب دیکھا کہ یہ بھینس کا مالک کوئی نہیں ہے, میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. جب اس نے اس بھینس کی حفاظت کرنا چاہی اور سوچا کہ جب اس کا مالک آ جائے گا میں اس کو واپس کر دوں گا. مالک اس کا نہیں آیا, وہ اس بھینس کی سیوا کرتا رہا, اس کی خدمت کرتا رہا. چند دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا. قافلے والوں نے اس سے کوئی وہاں پہ پڑاؤ ڈالا, پانی مانگا. اس نے اس بھینس کا دودھ دھویا اور قافلے والوں کو پلایا. خوب سیراب ہوئے. اب جب قافلے والے اس سے سیراب ہوئے, انہوں نے جاتے وقت اس کو بہت سارا مال دیا. جب اس نے مال دیا تو اس نے اس مال سے وہاں پہ کنواں کھدوایا. وہ کنواں جب کھدوایا, لوگ کی نظر میں نسو بڑا نیک صالح پاک باز بن گیا, اور ان پیسوں سے اس نے وہاں پہ کچھ عمارت بنا دی. لوگوں نے آ کے رہنا شروع کر دیا. وہ بات جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یار اس سے ملنا چاہیے. بادشاہ نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ تجھے بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. تو نسو نے کہا کہ جی میں نہیں ملنا چاہتا. بادشاہ اس بے نیازی پر بڑا حیران ہوا کہ یار لوگ تو مجھے ملنے کے لیے ترستے ہیں, منتیں کرتے ہیں اور مہینوں ٹائم لیتے ہیں,
اور میں خود اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بندے کتنی بے نیازی کہ اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ہم خود اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جی جب بادشاہ اپنے محل سے نکلا، اس جنگل کے پاس پہنچا تو بادشاہ کو وہاں پہ موت آ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو فوت ہو گیا۔ اب انہوں نے وہ بڑا نیک بات سا نسو لوگوں کی نظر میں، کیونکہ اس نے پکی توبہ کی ہوئی تھی۔ جی جب اس نے پکی توبہ کی ہوئی تھی، لوگوں نے اس کو بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیا، اپنا بادشاہ بنا لیا۔ صحیح۔ اب اس نے اپنے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جی اور اسلامی نظام کو نافذ کیا اس نے، اور پھر وہی خاتون، اس کی جو بیٹی تھی بادشاہ کی شہزادی، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے یا تو کوئی دنیاوی فوائد کے لیے یا نفسانی لذات کے لیے کرتا ہے۔ جی۔ اب اس نے دونوں سے توبہ کی، اور جو مال اس نے پہلے حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا لٹا دیا، جن سے لیا تھا جو ملے ان کو واپس کر دیا، جو نہیں ملے وہ ان کے نام کا صدقہ کر دیا۔ ٹھیک۔ اب جب اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ کے فوائد و ثمرات اس کو یہ ملے کہ اس کو بادشاہت بھی مل گئی، ٹھیک، لیکن تخت بھی مل گیا۔ یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی۔ ہاں، میں یہاں پر یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، میں اسی طرح میں اس طرف آ رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ ویسے کون سے اعمال ہیں کہ جہاں ان کے گھر والے ان کی بخشش کے لیے کوئی وسیلہ بن سکیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ جس نے گناہ کیا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اب اس کے گھر والے اس کی طرف سے استغفار کر سکتے ہیں، اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، اس کے لیے صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، اس کے نام کی کوئی کنواں لگوا سکتے ہیں، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ ایک علم نافع، اس نے کسی کو نفع بخش علم سکھا دیا، وہ اس شخص جب اس علم پر عمل کرتا رہے گا اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اس کے بعد اس نے جو نیک اولاد چھوڑی ہے، جو اولاد اس نے چھوڑی ہے وہ اس کے لیے جب بھی وہ نیک کام کرے گی، اولاد نیک کام کر رہی ہے، اولاد گھر میں نماز پڑھی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نماز بیٹا پڑھ رہا ہے، اس کے باپ کو ثواب وہاں مل رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے جو پیچھے لاحقین ہیں، اگر وہ اعمال صالح کرتے ہیں، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے تمام اعمال کا اجر جو ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور وہ جس سے اس کو معافی مانگنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی قبر پہ چلا جائے، اس کے لیے استغفار کرے، یا اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں سے رجوع کر کے بالکل رجوع کرے ان سے، اور اس کے لیے وہ استغفار کرے، صدقات و خیرات کرے کہ میں نے فلاں بندے سے زیادتی کی تھی، اب وہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ استغفار کرے، اس کے لیے وہ مال خیرات کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے، اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ بلکہ وہ ذات تو خود کہتی کہ بندے مجھے پکار اور میں تیری پکار سنتا ہوں، مجھ سے تو استغفار کر، میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں۔ اور بلکہ ماہ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے نام سے منسوب کیا ہے، اور اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکے، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کو طلب کر سکیں۔ قاری مدثر صاحب، میں چاہوں گی کہ اس وقت جہاں پہ بات کی جا رہی ہے گناہوں سے استغفار کے حوالے سے اور ذکر رسول بھی کیا جا رہا ہے، تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ کچھ نذرانہ عقیدت آپ بھی پیش کیجیے۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی
وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ کرم ان کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے۔ او یہ شب ہے خاتمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، یہ شب ہے خاتمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، یہ جب چاہے عصر کر دے، یہ جب چاہے عصر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہے عصر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے۔ نہ دو اے کوفیوں دانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں دانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہے تو ابھی برسے، یہ چاہے تو ابھی برسے، گھٹائے کی وراثت ہے، یہ چاہے تو ابھی برسے، گھٹائے کی وراثت ہے۔ اور وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگوں، گواہ قدسی ہے اے لوگوں، حیاء کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگوں، حیاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفاء کی وراثت ہے، سخاء کی وراثت ہے، عطاء کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بلکہ ابھی آپ نے جو کچھ بند پڑھے تو بہرام صاحب مجھے ایک دو واقعات یاد آ گئے کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا رہے تھے اور ان کی ایک نماز کا جو وقت ہے وہ قضا ہو چکا تھا، اور میں نے اس مقام کی زیارت بھی کی ہے، عراق میں وہ جگہ موجود ہے جسے رد الشمس کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر وہ کلیسا آج بھی موجود ہے کہ جہاں پر سورج کو واپس پلٹایا گیا تھا، اور اس مقام کا نام ہی مقام رد الشمس رکھا گیا۔ تو ابھی آپ نے وہ جو بند پڑھا تو وہ مجھے بات یاد آ گئی، اور جہاں پہ بارش کی بات ہو رہی تھی تو پھر دیکھیے کہ جہاں پر
اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں تو آب زمزم کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، اور آج تک دنیا جو ہے اس سے سیراب ہو رہی ہے. تو یہ مشیت خداوندی تھی کہ جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت نے جو ہے وہ اس مشیت خداوندی میں اپنی رضا کو شامل کیا، ورنہ بارش کیا چیز تھی، وہاں تو چشمے بھی پھوٹ سکتے تھے. یہ تو صاحب حوض کوثر ہیں. بے شک بے شک، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کی. وہ کہنا کہ وہ جو کہتے تھے نبی کو میرے ابتر، ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ ہم نے آپ کو مثل کوثر اولاد عطا کر دی اور آپ کوثر کے مالک ہیں. بہرام صاحب جی دو باتیں آئی نا زمزم اور کوثر والی. ہاں جی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا زمزم اور کوثر کی نسبت کو سمجھاتے ہوئے. زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا. وہ فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ کم کم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ آب زمزم کو کتنا پی لے گا، 2 لیٹر 3 لیٹر، بالآخر وہ کہے گا بس. لیکن حوض کوثر ایسا نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا نا میں نے 1000 لیٹر پینا ہے تو وہ پی جائے گا. یہ اللہ نے وہ عطا کیا. سبحان اللہ. اچھا، ہم جیسے استغفار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تسبیحات کیا ہونی چاہیے؟ کون سی ایسی تسبیحات ہیں استغفار کے حوالے سے کہ جو ہم اپنی روزمرہ روٹین میں بھی شامل کر سکیں، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں ان خاص تسبیحات کا اہتمام کیا جائے؟ جیسے تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی کافی ذکر آتا ہے، اور ہم ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں. تو ان دنوں میں جہاں پہ استغفار کی بات کی جاتی ہے، تو استغفار کے دنوں میں ہم کس طرح کی جو تسبیحات ہیں انہیں اپنی زندگی کا معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف تسبیح کافی کفایت نہیں کرے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کو سمجھاتے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دھوبی کے پاس کپڑے لے جائیں، وہ کپڑے آپ کے سامنے رکھ لیں اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے اور وہ کہے دھل جا دھل جا دھل جا، تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے، صاف ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا اسی طرح آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے. جب تک آپ خود اپنے دل سے جو برائیاں ان کو نہیں نکالیں گے تو تب تک آپ کا تسبیح مانگنا، تسبیح پڑھنا جو ہے وہ رائیگاں چلا جائے گا. تو لہٰذا ہمیں اس بات کو دیکھیں کہ اولاً جس طرح ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہا کہ صدقہ خیرات کر دیا جائے، تو صدقہ خیرات کرنے کی بجائے وہ اس کا حق کیوں نہیں واپس دے رہے؟ حالانکہ پہلے کام تو یہ ہے نا کہ پہلے اس کا حق دیا جائے. بڑی خوبصورت مثال دی نا، کسی نے اگر کسی کنویں میں کوئی جانور گر کے مر جائے تو پوچھنے والے نے پوچھا کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ کہا پانی بعد میں نکالنا، پہلے مردہ لاش نکالو. پہلے اس برائی کی جڑ ختم کی جائے، پھر پانی نکالا جائے تو وہ پاک ہوگا. اچھا، رہی بات تسبیحات کی، تو تسبیح ایک کوئی بھی ایسا جملہ جو انسان صدق کے دل سے پڑھے. تسبیح فاطمہ کی تو فضیلت ہی ہو رہا ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ تو بہت اس کی فضیلت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسبیح خود عطا کی. اس کے علاوہ انسان سید الاستغفار پڑھے. المختصر یہ کہ لفظوں پہ اگر بعض دفعہ نا انسان کا سارا جو فوکس ہے نا وہ لفظوں کو یاد رکھنے پر رہ جاتا ہے، وہ پھر سوچتا ہے پتہ نہیں میں بھول تو نہیں گیا، اس کو معنی ہی نہیں پتہ ہوتا، اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہوتا. اللہ رب العزت تو خاموشی کو بھی سماعت فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں آئے اور وہ صدق کے دل سے آئے. اب دیکھیں نا، اگر ہم توبہ کو ہی دیکھیں تو 3 کام ہیں جن سے توبہ کی جاتی ہے. نمبر 1 برائی چھوڑ کر اچھا کام کرنا، بالکل، اور یہ توبہ ہے کہ برائیوں کو اپنی نیکیوں میں تبدیل کر دینا. اچھا، ایک توبہ ہوتی ہے، اچھا یہ برائی کو نیکیوں میں تبدیل کرنا، قرآن نے اسی کو توبۃ النصوح کہا ہے. اچھا جی، ایک توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک درست کام چھوڑ کر دوسرا درست کام کرے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، درست کام سے درست کام کی طرف توبہ. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنا چاہا نا، درست بات ہے، لیکن نہ دیکھ سکے تو قرآن بیان کرتا ہے انی تبت الیک، اے اللہ میری توبہ دوبارہ نہیں کہتا، نہیں کہوں گا. اچھا، ایک توبہ تیسری یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی محبت، جلوے اللہ کی محبت میں مستغرق ہونا چاہتا ہے، اور یہ وہ توبہ ہے جو انبیاء کرام کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء کیا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے اگلوں کو بھی بخشا، آپ کے صدقے اللہ نے پچھلوں کو بھی بخشا، تو اس کے باوجود استغفار اتنی زیادہ کیوں؟ کہیں آیا 70 دفعہ، کہیں آیا 100 دفعہ روزانہ کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس نے مجھے جو شان عطا کی ہے اس پر رب کا شکر ادا نہ کروں؟ کئی دفعہ استغفار کی جاتی ہے شکرانے کے طور پر. اور انسان اسی طرح جو توبہ کرنے والے ہیں نا وہ بھی 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں سے کچھ کی مثال دی گئی ہے، بزرگان دین مثال دیتے ہیں آنکھ کی، کہ آنکھ اتنی نازک سینسٹیو ہوتی ہے کہ ہلکا سا بال جس کا وزن ہی کوئی نہیں آنکھ پر لگ جائے تو یہ
اشک بہانا شروع کر دیتی ایسا ہی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے اللہ کے انبیاء کی انبیاء کی. کہ ظاہراً تو وہ کام بعض دفعہ وہ کسی امتی کے حق میں ثواب ہوگا بے شک. لیکن وہ کسی نبی کے حق میں توبہ کا باعث ہوگا. بالکل. کئی دفعہ ایسا ہوگا. بالکل ایسا حضرت ہے. یوسف علیہ السلام 4 سال مزید توبہ کرتے رہے صرف اس بات پر کہ میں نے اس قیدی کو کہا ہے کہ بادشاہ کو بتانا میں بے گناہ ہوں. بالکل. میں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو کیوں نہیں نہیں کہا؟ بتایا. بالکل. اور وہ کرتے رہے. اور جب وہ رہائی پاتا ہے تو اس کو بالخصوص پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے واپس عہدے پر جا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تم نے اس کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا ہے. اور پھر اس پر توبہ کی. اور کتنا توبہ کی؟ ایک عرصہ. اچھا پھر اس طرح کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی توبہ کرنے والوں، ان کی توبہ ایسے ہے جیسے ہاتھ. ہمارا ہاتھ جو ہے اس کے اوپر ایک لمٹ ہے وزن اٹھانے کی. یہ اولیاء کی بات ہے. اچھا تیسری توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو عام گناہ گار ہم جیسے. ان کی مثال پاؤں سے دی گئی کہ پیر کے نیچے بڑی بڑی چٹان بھی آ جائے تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. المختصر یہ ہے بات، ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ تسبیحات انسان پڑھے لیکن اس کے لیے دل صاف کرنا ہوگا. جب تک دل صاف نہیں ہوگا نا کہ نادم ہونا بہت نادم ہونا ضروری ہے. دل صاف کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ دل میں بری عادت اگر ہوگی تو بری عادت کو کلاب مانویہ یعنی کہ مانوی کتے کہا جاتا ہے. اور وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا جہاں پر یہ چیزیں ہوں، برائیاں ہوں. تو لہذا سب سے پہلے برائی کو نکالنا ہے. اب انسان کہے کہ میں بدلہ لوں گا، موقع ملے موقع کی تلاش میں، اور وہ ظاہراً معافی بھی مانگتا رہے تو ایسی بات نہیں بنے گی. دل سے اس نے معافی مانگے گا تو معافی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اچھا ایک واقعہ ہم نے دیکھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میری اولاد نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ استغفار کرو اور وہ چلا جاتا ہے. پھر ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال کی تنگی ہے، حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اسے بھی کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو اور وہ شخص چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک تیسرا شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور محتاجی کا سامنا کر رہا ہوں، تو اسے بھی استغفار کا کہا جاتا ہے. الغرض اس طرح کے بہت سے جو ہے وہ سائل آتے ہیں اور ان سب کو استغفار کا کہا جاتا ہے. تو وہاں موجود صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جو پہلا شخص آیا اسے بھی استغفار کا کہا گیا، جو دوسرا شخص آیا اسے بھی آپ استغفار کا کہہ رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئے جا رہے ہیں آپ سب کو استغفار کا کہہ رہے ہیں. تو جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات جب انسان اپنے رب کے سامنے نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار مانگتا ہے تو اس کے لیے رحم لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی وہ تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر یہ اسی بات سے یہ پیغام بھی نکلتا ہے کہ بیماریاں متعدد ہیں، علاج ایک بتایا جا رہا ہے اور اس ایک علاج میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جس چیز کی دوا لینے نکلے ہو نا، ڈھونڈنے نکلے ہو، جس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اس کا اختیار آپ کے اپنے حق میں ہے، اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز کیوں ایسے ہو رہی ہے تو آپ اپنا محاسبہ کرو نا کہ آپ کے کسی فیل کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا. بالکل. تو لہٰذا اگر آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا تو آپ استغفار کریں، ٹھیک ہو جائے گا. اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سچویشن صورتحال ایسی ہو، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں. تو جو بندہ اللہ سے دور ہوگا اس کے لیے مسائل ہی پیدا ہوں گے. تو مسائل کا حل یہی ہے رب کے پاس آ جانا، واپس جانا ہے. اور جب آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو اپنے رب سے رجوع کرنی پڑتی ہے. سیرت رمضان آج کا ہمارا موضوع ہے، توبہ اور استغفار کس طرح سے کرنا چاہیے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا. تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا. تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا. سلام زہرا، سلام زہرا. تمہارے صدقے وقار
कायम जहां में है माँ बेटियों का, जहां में है माँ बेटियों का, तुम्हारी चादर की इज्जतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। बिलाल हबशी कभी अबू ज़र, कभी है जिब्रील तेरे दर पर, कभी है जिब्रील तेरे दर पर, तुम्हारी चौखट के नौकरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तुम्हारी चौखट के नौकरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। जहाँ पे होता है जिक्र तेरे अजीम घर का, मोहब्बतों से मैं रोज करता हूँ उन घरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। सोहेल फारूकी जैसे लाखों गदा इनायत की भीख मांगे, गदा इनायत की भीख मांगे, तुम्हारे घर की इनायतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। ए पर्दे धियां दे कजड़ वाली, ए पर्दे धियां दे कजड़ वाली, जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। खिज़र दी अर्ज़ी कबूल कर लई, खिज़र दी अर्ज़ी कबूल कर लई, ए तेरे पुत्रा दा कम्मी ज़हरा, ए तेरे पुत्रा दा कम्मी ज़हरा। और ज़माने भर में जो बट रहा है, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे सैयदा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज़ है ला इलाज ज़हरा, मरीज़ है ला इलाज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मट्टी, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, खिज़र के सर का है ताज ज़हरा, खिज़र के सर का है ताज ज़हरा।
जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, ज़हरा ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला राशिदा शाकिरा मुअल्लिमा फातिमा 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 तेरे घराने की अज़मतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, सीरत रमज़ान हम बात कर रहे हैं तौबा के हवाले से। इस्तग़फ़ार किस तरह से करनी है। कुरान पाक में सूरह नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो सके। एक और हदीस में इरशाद होता है कि ए लोगो, मरने से पहले अल्लाह से तौबा कर लो। अब तौबा के हवाले से क्या अहकामात हैं, इनके हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुफ्ती साहब, कौन से ऐसे मराहिल हैं, जैसे अगर हम हदीस की रोशनी में बात करते हैं तो कुछ निशानियां ऐसी बता दी गई कि जब तुम हालत नज़ा को पहुंच जाओगे तो तुम्हारी तौबा उस वक्त कबूल नहीं की जाएगी, उससे पहले अगर तुम तौबा कर लेते हो, इस्तग़फ़ार कर लेते हो तो तुम्हें मुआफ़ी मिल सकती है। और कुछ निशानियां ये भी बता दी गई अहादीस की रोशनी में कि जब सूरज का मुकाम तब्दील हो जाएगा, तो और कौन सी ऐसी निशानियां हैं कि जहां पर एक बंदे को ये महसूस हो जाएगा कि अब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैडम, बात ऐसी है कि तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मैं अहादीस की रोशनी में पूछ रही हूँ कि जब जब सूरज का मुकाम तब्दील हो जाएगा, या हदीस नबवी है कि जब सूरज अपने मुकाम को तब्दील कर निकलेगा तो तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तौबा जो है ये इंसान आखिरी सांस से पहले पहले भी कर ले तो उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे। यानी कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, जी जी, जब तक उसकी ज़िंदगी है, अगर वो अपनी आखिरी सांस से पहले भी नादिम हो गया, अल्लाह से उसने माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ फरमा देंगे। मतलब आप, मैं भी वही बात कर रही हूँ ना, जैसे आज जिस बात के बारे में आप बात कर रहे हैं कि यही वही मुकाम है कि जिसके बारे में मैं नहीं कह रही, खुदा का दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम हालत नज़ा को पहुंच जाओगे तो तुम्हारी तौबा तब कबूल नहीं की जाएगी, जिसका मतलब है कि हमारे पास तौबा की एक लिमिट है जो सेटल कर दी गई है, जिसको हमने फॉलो करना है। आखिरी सांस तक जो है ना आप तौबा कर सकते हैं। आप इस हवाले से अगर देखते हैं तो तारीख़ में और हमारे असलाफ ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी एक शागिर्दा थी ने खातून, वो आपके पास अक्सर आया करती थी और उनके शोहर जब विसाल कर गए तो उनका एक बेटा था जी। बेटा जवान हुआ, बाप की बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसने खूब उसको यशी की, उसको उजाड़ दिया सारी को। ख्वाजा हसन बसरी भी उस बच्चे को समझाते रहे कि बेटे अल्लाह की तरफ आ जा, आखिर एक दिन मरना है, अल्लाह से माफ़ी मांग ला, ये सारे लहव लाभ छोड़ दो। आखिर वो जवानी की मस्ती में था, दुनियादारी के मस्ती में था, उसने बात ना मानी। आखिर ऐसा हुआ कि वो बीमार हुआ जी। जब बीमार हुआ तो उसने अपनी वालदा से कहा कि अम्मा जान अब मैं चल नहीं सकता, तो आप अक्सर ख्वाजा हसन बसरी का तज़किरा करती हैं मेरे साथ, उनसे कहें कि आए आके मुझे तौबा कराएं, मुझसे अल्लाह से मेरे गुनाहों की माफ़ी लेके दें, मुझे समझाएं। आप उनके पास हाज़िर होती हैं ख्वाजा हसन बसरी के पास, आपने उस वक्त दरस कुरान देना होता है, कुछ मसरूफ़ होते हैं, आप फरमाती हैं कि वो उसको बड़ी दफ़ा समझाया, बात माना नहीं वो, लेकिन वो नहीं मानेगा, अभी मैं उन्हें पढ़ाना है, दरस कुरान देना है। चुनाचे परेशान होकर आ गई, बेटे को बताया, बेटा कहने लगा अच्छा अम्मा जान ऐसा है कि जब मैं मर जाऊँ ना तो ऐसा करना कि मेरा जनाजा ख्वाजा हसन बसरी को कहना वो पढ़ा दें जी। वालदा उनकी फिर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाती हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये तो बड़ा फ़लाँ फ़लाँ इसने गुनाह किए हैं, मैं इसका जनाजा क्यों पढ़ाऊँ? आप उस वक्त भी कुछ दीनी काम में मसरूफ़ थे, इस वजह से कह दिया आपने। चुनाचे वालदा ने आकर अपने बेटे को कहा कि आपका जनाजा पढ़ाने से ख्वाजा हसन बसरी ने इनकार कर दिया है। बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा अच्छा अम्मा जान जब मैं मर जाऊँ ना
تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈالنا ہے، اپنا دوپٹہ ڈال کے تو مجھے پوری گلیوں میں، محلے میں، بازاروں میں آپ نے گھمانا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے جی اس کا حشر یہ ہوتا ہے، اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان پہ بھی دفن نہیں کرنا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا جی ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور اور اس کے مصافات میں رہنے والے لوگوں نے اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کر لیا ہے، لیکن باقی تمام لوگ جو ہیں اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ آج کا ہمارا سیرت رمضان میں موضوع ہے کہ توبہ اور استغفار کس طرح سے ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے ہمیں قرآن اور احادیث سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں، یا ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہم کس طرح سے استغفار کر سکتے ہیں۔ مفتی بہرام صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، گو کہ افطاری کا وقت قریب ہو چکا تھا، کہ کون سے ایسے اوقات ہوں گے جب آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور احادیث کی روشنی میں وہ اوقات کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تو بنیادی وقت آپ نے خود بتا دیے جی۔ کہ جب نزا کا وقت شروع ہو جائے، جان نکلنا شروع ہو جائے، اور ایک جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جی اچھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا کہ میری جان کب نکلے گی، بالکل کوئی بھی نہیں جان سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ کہیں پر بھی مکمل تاریخ کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ سورج مغرب سے کب نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والے لمحے میں ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں اگر افطاری میں بیٹھا ہوں اور میں کہوں ٹھیک ابھی بڑا وقت پڑا ہے، جی تو کیا پتہ کہ صبح سحری مجھے میسر آنی ہے کہ نہیں، نصیب آنی ہے کہ نہیں آنی، تو میں ہر وقت کو آخری وقت سمجھوں، اور ہر دن کو میں یہ سمجھوں کہ ہو سکتا ہے صبح جب سورج نکلے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، جی تو لہٰذا صبح کا انتظار نہ کروں، شام کا انتظار نہ کروں، جیسے ہی دل میں احساس پیدا ہو میں توبہ کروں۔ ایک شخص تھا، اسے نا اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، وہ بڑا نیک تھا، اور اس کی نیکیوں سے نیکیاں قبول ہوئیں، اور کہا 1000 سال زندہ رہو گے۔ اب اس نے کہا 1000 سال میرے پاس ہے، اس نے گناہ شروع کر دیے۔ اس نے کہا 900 سال میں نافرمانی کروں گا، 100 سال کافی اللہ کو منانے کے لیے۔ بات جب آخری 100 سال پہ آئی تو وہ کہنے لگا اس میں 100 سال ہوتے ہیں، 99 برس میں پھر عیاشی کروں گا، آخری برس میں رب کو مناؤں گا۔ بات مہینوں پہ آئی، مہینوں سے دنوں پہ آئی، دنوں سے گھنٹوں پہ آئی، منٹوں پہ آئی، اور اس کی جان نکل گئی، اور اسے توبہ کا وقت ہی نہیں ملا۔ کہ جب ہم یہ سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا کیا بتائیں آپ کے پاس کتنا وقت ہے، تو سب نے اپنا اپنا وقت بتایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا ایک پاؤں ہوا میں اٹھایا، ایک پاؤں سٹینڈ ہے اور ایک پاؤں ہوا میں ہے، اور آپ فرمانے لگے میں محمد بن عبداللہ، میرے پاس تو یہ پاؤں نیچے رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بڑا وقت پڑا ہوا ہے، وقت وہی ہے جو گزر گیا، میرا وقت وہی تھا جو گزر گیا، آنے والا تو پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا، میں ہوں نہیں ہوں، اکثر گزار چکا ہوں، کتنا گزار چکا، لہٰذا ابھی کے وقت کو میں غنیمت سمجھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بڑا مختصر میں کروں گا، ہمارے پورے پروگرام آج کے ٹاپک کو سم اپ کرے گا۔ اچھا، انہوں نے نا باہر نکلے تو کسی ایسی جگہ پر نظر پڑ گئی جہاں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا، اللہ کے محبوب نے منع فرمایا بھی برائی نہیں دیکھنی، نظر پڑتے ہی دل میں برا خیال بھی آیا، لیکن اگلے ہی لمحے نا ندامت ہونے لگی، ابھی کچھ کیا نہیں ہے۔ آپ بھی جانتی ہیں، تمام جانتے ہیں کہ جب تک انسان برائی کرے نہ تو لکھا نہیں جاتا، ابھی صرف ارادہ آیا اور فوراً ہی ترک کر دے، اور دل میں نا ندامت پتہ کیا آ رہی ہے، ندامت یہ آ رہی ہے، اور جن آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے گناہ دیکھتے ہو، جن ہاتھوں کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے ان ہاتھوں کو گناہ کی جگہ پر لے جانا چاہتے ہو۔ اس ندامت سے اتنا روئے، روتے روتے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کچھ دن گزرے، کسی کو خبر ہی نہیں کہ سالبہ نامی بھی کچھ شخص رہتے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا وہ سالبہ نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ تو سب کا دھیان گیا، واقعی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کی ان کو لے کر آئیں۔ مضافات میں جب گئے پوچھا یہاں پر کوئی سالبہ رہتے ہیں؟ کہا سالبہ کا تو پتہ نہیں، لیکن کچھ دنوں سے ایک اجنبی آیا ہے، وہ جب سے آیا ہے نا روتے جا رہا ہے، بات ہی نہیں کرتا، کھاتا ہی نہیں ہے، پیتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ سالبہ ہیں۔ جب گئے جا کر دیکھا یہ تو حضرت سالبہ ہیں، اور کہتے ہیں کیا حال کر لیا رو رو کے اپنا، حضور بلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اب اس
قابل نہیں رہا کہ حضور کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو سکوں. یہ وہ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے حضور کے روبرو جانا ہے، اور کہتے ہیں میں اس قابل نہیں رہا، میں گندا ہو چکا ہوں. کہتے ہیں حضور کا حکم ہے، آپ خود نہیں چلو گے تو ہم اٹھا کر لے جائیں گے. بالکل. اب حضرت ثعلبہ نے ایک گزارش کی، یہ احساس ہم سب میں بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے. ہم سب کا نظریہ ہم نے قبر میں اپنے نبی کی زیارت کرنی ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں مجھے لے جاؤ لیکن مجھے حضور کے نا روبرو نہ کرنا. وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے تو مجھے پیچھے کھڑا کر دینا. وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا. وہ کہتے ہیں نہیں آیا جاتا، مجھے پیچھے کھڑا کر دینا. اب نماز تھی مغرب کی اور قرات تو نہیں ہے اونچی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور حضرت ثعلبہ کے دل پہ وہ جو دراریں پڑی تھی نا، وہ برتن جو تھا وہ شکستہ ہو چکا تھا. کیونکہ دل واحد وہ آئینہ ہے کہ یہ ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے. بالکل. علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب تو بڑا کریم ہے اور تو دھوکے میں ہے. جب یہ آیت سنی نا تو حضرت ثعلبہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اب نماز ختم، دوران نماز انہیں گھر منتقل کیا. حضور نے پوچھا وہ کہاں ہیں، سارا معاملہ عرض کیا، آپ ان کے گھر چلے گئے. اب حضرت ثعلبہ کو نا حضور نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا، ہوش نہیں تھا رہا. گود میں سر رکھتے ہی آنکھ کھلی ہے تو دیکھا حضور ہیں، جمپ کر کے دیوار پہ لپک گئے اور کہتے ہیں عرض یوں بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں گندا ہو چکا ہوں، آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بخشے گا. حضرت ثعلبہ نے جب یہ بات سنی تو خوشی کی لہر دوڑی اور اللہ کے حضور توبہ کیا، استغفار کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے. لیکن اس کیفیت کا تقاضا یہ تھا، جیسے ہی یہ سنا کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے اسی لمحے ان کی روح پرواز کر گئی، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پر زندہ نہ رہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا کہ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی کہاں سورج نکلا ہے، ابھی تھوڑی میری جان نکلی ہے. جان کبھی بھی نکل سکتی ہے. انسان اپنے آپ کو دھوکہ اسی طرح سے دے رہا ہوتا ہے نا کہ ابھی میرے پاس شاید وقت ہے، میں اپنی عبادت کو بعد میں پڑھ لوں گا. یوزلی لوگوں کے اندر یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے کہ نماز قضا کر دی جاتی ہے، اور اس کے پھر بعد میں وہ آپ کو ایکسکیوزز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں تھا، ہم بعد میں قضا کر کے پڑھ لیں گے. لیکن بعد جماعت نماز ادا کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی. قضا سے پہلے قضا آ گئی، واہ، تو پھر کیا کرے گا انسان. بہت خوب فرمایا اب تو آپ نے. گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بات تو بہت 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 درست ہے. اگر بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، تو بہرام صاحب پھر جب ہم استغفار سیکھ رہے ہیں، توبہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ ماہ سیام جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، 1 مہینہ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، تو روزہ اس پریکٹس کا نام تو نہیں ہے نا کہ پھر ہم صبح سے لے کے صرف شام تک بھوکے ہی رہیں، یا صبح سے لے کر ہم شام تک صرف اس بات کو سوچتے رہیں کہ آج ہم نے افطار میں کیا کھانا ہے یا سحر میں کیا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ریفارم کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں کس طرح سے پاک و پاکیزہ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پر معافی کی دعا سکھائی گئی نا، دعائیں جس طرح اس میں پڑھا جاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک دعا اور سکھائی گئی معافی کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ بات اگر ہم سمجھ لیں نا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی استغفار والے معاملات کس طرح برقرار اور بحال رہ سکتے ہیں. اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر فرماتا ہے، بے شک. تحب العفو، اور درگزر سے ہی تو محبت کرتا ہے، بے شک. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما. کیا مطلب کہ سب سے پہلے بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کا کام ہے درگزر کرنا، اور اللہ انہیں اپنا دوست بنائے گا جو درگزر کرتے ہیں. بھی میں رب سے معافی کا طلبگار ہوں تو میں رب کے بندوں کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ بے شک. مجھے بھی تو چاہیے نا کہ میں رب کے بندوں کو معاف کروں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. رمضان صرف وقت گزارنے کا نام نہیں. رمضان میں اللہ بندے کو کہتا ہے کہ اے بندے تو اگر یہ کہے میں کس طرح کر سکتا ہوں، تو رمضان کا مہینہ تجھے سکھاتا ہے کہ تو اس طرح کر سکتا ہے. اب رمضان ختم ہو جائے، روزے ختم ہو جائیں، لیکن انسان کے جو معاملات ہیں، اللہ کی رحمت مانگنا، اس سے استغفار کرنا، جہنم سے آزادی مانگنا، اللہ کے بندوں پر مہربانی، صلہ رحمی اور بندوں کے ساتھ عفو و درگزر والے معاملات، تو پھر انسان رمضان ختم ہو جائے لیکن یہ معاملات ختم نہ ہوں تو اس کا رمضان قبول ہے. اور ایک آدمی عید کا دن آئے اور عید کا دن آتے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ 30 روزے گزرے ہیں، تو اس کا وہ قبول نہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو عید کی مبارک کسی نے دی تو آپ فرمانے لگے مبارک اس کو دو جس کے اعمال قبول ہو گئے. اور جب تک اعمال صالحہ قبول نہیں ہوئے نا تب تک مبارکباد کا کوئی مستحق نہیں. اور ساتھ آپ نے ایک بات اور فرمائی، یہ پرانی بات سے ریلیٹ کرے گی کہ آخری وقت نزا کا عالم اور سورج مغرب سے نکلنا.
وہ کہتے ہیں مبارکباد کا مستحق میں اس دن بنوں گا جس دن دنیا سے چلا جاؤں گا اور ایمان سلامت ہوگا میرا. بہت خوب. اور وہ ایک دعا بھی ہے نا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور ہم ہمیشہ یہ دعا مانگتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم طلب کرتے ہیں. اور بالخصوص وہ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں تو بچانا دنیا کی محتاجی سے, آخرت کی محتاجی سے, جسمانی محتاجی سے, روحانی محتاجی سے, مالی محتاجی سے. مفتی صاحب, ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح سے اختیار کرنا چاہیے؟ بالخصوص رمضان المبارک جو ہے وہ ہماری اصلاح کس طرح سے کرتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ رویہ ہمیں ہمیشہ نرمی کار عفو درگزر کا کرنا چاہیے. جی. اس کی مثال آپ کو میں تاریخ اسلام سے دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ اہل مکہ نے اپنے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اہل مکہ نے درختوں کو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے دیکھا لیکن وہ ایمان نہیں لائے. جی. اہل مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کی مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے. لیکن جب فتح مکہ والے دن نبی پاک علیہ السلام نے سب کو کہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا, سب کو فرمایا کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا, تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ معاف کر دینے میں اتنی بڑی طاقت ہے جو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے میں بھی طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ. معاف کرنے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو کہ ان لوگوں نے ان کو پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے. بالکل. تو معاف کرنا ایک بہادر آدمی کا کام ہے, بزدل آدمی معاف نہیں کر سکتا. بلکہ یہ سنت نبوی ہے بالکل کہ آپ اگر دوسروں کو عفو درگزر کرنا شروع کر دیں. ہم تو اسوہ حسنہ سے ہی اپنی روزمرہ کی زندگی کے تمام طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بے شک آپ اخلاق کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. پھر میں ایک اور بات میں اسی تناظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک بڑی عظمت و رفت اور شانوں والا مہینہ ہے, لیکن بار معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سے بھائی گناہوں سے باز نہیں آ رہے. جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں. آپ دیکھیں یہ پنکھا لگا, آپ اس کو پنکھے کو چلائیں, پیچھے اس کا کنیکشن کٹ آف کر دیں لیکن اس پنکھے کو رکتے رکتے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. بالکل ایسا ہے. کیوں؟ اس کو پیچھے سے پاور ملی ہے. پاور جب اس کو تیز ملی تھی, پاور جب ڈسکنیکٹ ہوئی, جی, پنکھے نے رکتے رکتے 1-2 منٹ لے لیا. اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے, ماہ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے, وہ اصل میں پچھلے 11 مہینے گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں. بہت خوب. شیطان کے قبضے میں رہتے ہیں. شیطان تو ماہ رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے, اس کو قید کر دیا جاتا ہے. جو ہمارے گناہوں کا سبب ہم شیطان کو ٹھہراتے ہیں وہ تو بند کر دیا, لیکن اب بھی ہم گناہ نہیں کر رہے. گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان کے بند ہونے کے ہمیں وہ پاور ملی ہے, وہ پاور تو ڈسکنیکٹ ہوگی لیکن وہ پاور اتنی 11 ماہ کی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ وہ اس کو پاور کو ختم ہوتے ہوتے ماہ رمضان گزر جاتا ہے. 11 مہینے آپ نے جو پریکٹس کی ہوتی ہے اسی پر قابو پانا, اسی کا نام ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہی یہی ہمیں درس بھی دیتا ہے. میاں غلام محمد صاحب, بہت خوبصورت کلام میں چاہوں گی کہ ہماری سماعتوں کی نظر کیا جائے, ہمارے ناظرین کی نظر کیا جائے. یہ دل بھی حسینی ہے, سبحان اللہ, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے. کیا کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے. رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے, بے شک, بے شک. رونق ہے مساجد میں شبیر کے
صدقے سے منبر بھی حسینی ہے، بہت خوب. منبر بھی حسینی ہے، آزا بھی حسینی سبحان ہے، اللہ. منبر بھی حسینی ہے، آزا بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسے کو، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسے کو، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی سبحان اللہ. سبحان ہے، اللہ. لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اور ہم نے دیکھا کہ روایت ہے نا کہ جب دوش رسالت پر امام حسین علیہ السلام سوار ہو جاتے ہیں تو سجدہ اتنا طویل کر دیا جاتا ہے کہ حکم خداوندی آتا ہے کہ میرے محبوب جب تک آپ کے شانوں پر امام حسین علیہ السلام سوار ہیں تو آپ سجدہ ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین بالکل حسین مجھ سے ہے یہ سمجھ میں تو آ گیا، لیکن میں حسین سے ہوں یہ سمجھ ہمیں کربلا کے بعد آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں. بہرام صاحب ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے، اور ابھی ہمارے جو پروگرام کے جو لمحات ہیں وہ بڑے آخری ہیں. اگر ہم آج کے اس موضوع کو اکٹھا کرنا چاہیں، یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی پریکٹس میں کن چیزوں کو شامل کر لیں کہ جس سے ایک انسان جو کہ اس نے گناہ بھی کرنا ہے، اس نے خطا کی طرف بھی جانا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، تو وہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے نفس کو درست کر سکیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خطا ہو جانا جی یہ امکان ہے انسان کا. دوسری بات خطا پر اڑ جانا یہ کام ہے ابن شیطان کا، بے شک. یہ انسان کا کام نہیں ہے. خطا کے بعد وہ جھکے، وہ معافی مانگے. جی اچھا، اور آپ نے کہا اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ اچھا، تصوف کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے تلاوت الوجود. جی تلاوت الوجود کا مطلب ہے، اور یہ ساری گفتگو کا میں سمجھتا ہوں یہ جملہ نتیجہ ہوگا. تلاوت الوجود کا مطلب ہے مجھے اگر کسی میں کوئی برائی نظر آئی، اسے سمجھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھوں کہیں میں تو اس میں مبتلا نہیں. اگر میں مبتلا ہوں تو میں اس کو بعد میں سمجھاؤں، پہلے اپنی اصلاح کروں. میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو مجھے وہ والا آدمی خود ہی ٹھیک نظر آئے گا. بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں توبہ کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واپس پلٹ آنا. لیکن اس کی بھی شرائط آج ہم نے دیکھی کہ پہلے اپنا نادم ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم جا کے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی حضور پیش ہوتے ہیں، اور وہ ذات آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ بندے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہرام شاہد صاحب. اور ہمارے ساتھ آج موجود تھے داتا دربار کے درباری نعت خواں جو ہیں میاں غلام محمد صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. مفتی حافظ شاہد اقبال نعیمی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. قاری مدثر رسول صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے آپ نے ہمیں خوبصورت سا کلام بھی سنانا ہے. ناظرین، اپنی میزبان فائزہ بخاری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت
میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظیمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظیمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على